इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 481 मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़ो ने उसके जवाब देने से पहले कहा, ये इलाका तुम्हारा तो नहीं हो सकता, यहाँ तो 2 आदमी पहले से मौजूद थे, क्या तुम अपनी ड्यूटी छोड़ कर आए थे? नाज़ो ने अच्छा सवाल किया था। मैंने कहा, और अगर ऐसा ही है तो ये भी बताओ, ऐसा क्या ज़रूरी काम था जिसकी वजह से तुमको ड्यूटी छोड़ कर आना पड़ा? वो बदहवास नज़र आने लगा। किसी की ड्यूटी किसी ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रहती। चारों तरफ से साइल की कुल लंबाई 3 मील के करीब है। हम 4-4 फरलांग के फासले पर चलते रहते हैं, एक ही समत में। मैंने उसके मुंह पर लात मारी, वो पीछे जा गिरा और मुंह पर हाथ रख के बिलबिलाने लगा। मैंने कहा, अपनी आवाज़ को खुद रोक लो वरना मैं आवाज़ का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मैंने उसकी गर्दन को दबाया। नाज़ो ने कहा, तुमने झूठ बोला था, ये गलती फिर मत करना। मैंने कहा, तुम सब अलग अलग ड्यूटी नहीं देते और 4-4 फरलांग का फासला दरमियान रख के गश्त नहीं करते। वो दोनों हमें एक साथ ही मिले थे जो एक साथ मारे गए। वो बात यह है कि जब ख़तरा ना हो तो सब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और गपशप कर लेते हैं। परसों वो माल आ गया है जो एक दिन पहले जहाज़ से उतारा गया था। मालिक भी चले गए हैं। अभी 10-15 दिन ऐसे ही गुजरेंगे, कोई ख़ास काम नहीं होगा। चुनाचे तुम यहाँ ऐसे ही आ गए थे तफरी और गपशप के लिए। क्या बाकी लोग भी आराम कर रहे हैं गश्त मौकूफ़ करके? मैंने कहा। उसने इकरार में सर हिलाया। शायद कुछ तो कर ही रहे होंगे। नीचे जो ख़ास आदमी हैं उनका काम भी ख़ास है जो तुम नहीं जानते। फिर उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? आखिर क्यों मिलने गए थे तुम उनसे? मैंने कहा, मैं शराब की एक बोतल मांगने गया था। वो कुछ सोच के बोला। उन्होंने इनकार कर दिया, बेइज्जत कर दिया मुझे और कहा कि जाओ ड्यूटी पर वरना शिकायत कर देंगे। वो खुद पी रहे थे। मैंने कहा, यानी शराब के नशे में उन्होंने तुमको धुतकार दिया? नशे में ना होते तो एक बोतल तुम्हें भी खैरात कर देते। पहले देते ही थे, मुफ्त की जो मिलती है उन्हें। अच्छा, तुम अब कहाँ जाओगे अगर हम तुम्हें छोड़ दें? मैं वापस देखूंगा कि बाकी सब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम बनाया था रात भर ताश खेलने का। मैंने कहा था कि एक बोतल ले आऊँगा, वो सब मायूस होंगे। मैंने कहा, अच्छा अब तुम फिर जाओ, उनसे झगड़ा करो और कहो कि तुम्हें शराब ना मिली तो तुम भी उनकी शिकायत कर दोगे। मैंने कहा, वो गोली मार देंगे मुझे। वो खौफजदा होकर बोला, तुम्हारे पीछे हम होंगे, हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तुम दरवाज़ा खुलवा सकते हो, हम नहीं खुलवा सकते। मैंने कहा, वो मुश्तइल होंगे तो एकदम गोली नहीं मार देंगे। पहले वो तुम्हें गालियाँ और धक्के देकर निकालने की कोशिश करेंगे। उस वक्त उनका ध्यान अपने असले की तरफ नहीं होगा और तुमसे झगड़ते हुए उनकी तवज्जो दरवाजे की तरफ नहीं होगी। अब मौके से फ़ायदा उठाएंगे और एकदम अंदर आ जाएंगे। लेकिन क्या करोगे तुम अंदर जाके? मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ से जामपड़ मारा। फिर सवाल किया तुमने? तुम वही करो जो हम कहें अगर ज़िंदा रहना चाहते हो, वरना मैंने उसे एकदम उल्टा उठा लिया। तुम वही करो जो हम कहें अगर ज़िंदा रहना चाहते हो, वरना मैंने उसे एकदम उठा लिया। थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं किया, घुमाया फिराया और फर्श पर फेंक दिया। उसकी हालत गैर हो गई। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था और फटी फटी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं तुमको दीवार पर दे मारता तो तुम्हारी एक हड्डी सलामत ना रहती। मैंने कहा, मैं जाता हूँ। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला। मैं और नाज़ो उसके साथ साए की तरह लगे रहे। हम दोनों के हाथों में मशीन गन फायर के लिए बिल्कुल तैयार थी। नीचे जाने वाला रास्ता बाकी इमारत की खस्ता हाली को देखते हुए बहुत साफ सुथरा नजर आता था। हर जीना बिल्कुल सही हालत में था और जीने के दोनों जानिब दीवार पर रंग भी किया गया था। 8-10 सीढ़ियाँ नीचे एक मोड़ था जहाँ सीढ़ियों के दोनों हिस्सों को रोशन रखने के लिए लाइट लगा दी गई थी। ये दूधिया शेड वाली लाइट थी और बल्ब भी बड़ा नहीं था, चुनांचे इसका उजाला ऊपर के हिस्से की तरफ इतना ही था कि अंधेरा नहीं रहा था और रास्ता साफ दिखाई देता था। मोड़ तक हम साथ रहे। फिर मैंने जाकर देखा तो मुझे सिर्फ 4 सीढ़ियों के बाद एक बंद दरवाज़ा नजर आया। ये शीशम की लकड़ी का बहुत मजबूत और बिल्कुल नया दरवाज़ा था जो नए हालात के तकाजे पूरे करने के लिए ख़ास तौर पर नस्ब किया गया था। ऐन दरवाजे पर एक कैमरा नस्ब था और इसके पीछे सर्च लाइट थी। यह अंदाज़ा किया जा सकता था कि जब कोई दरवाजे पर दस्तक देता होगा तो सर्च लाइट बराह रास्त उस पर पड़ती होगी
اور کیمرہ آنے والے کی واضح تصویر اندر پہنچا دیتا ہوگا۔ ہمارے لیے اس حد سے آگے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا میں جاؤں؟ پہرے دار نے کہا۔ 1 منٹ رکو، میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں یہ اسکیم فیل نہ ہو جائے، میں نے کہا۔ فرض کرو انہوں نے جھگڑا نہ کیا، نشے میں کوئی شخص کیا کرے گا؟ اس کی پیش گوئی نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں شراب کی بوتل تھما دی تو تمہیں خاموشی سے واپس آنا پڑے گا، یا انہوں نے دروازہ بند کر کے تمہیں اندر بلا لیا اور مارنا شروع کر دیا تو ہم یہ دروازہ کیسے کھلوائیں گے؟ ہم نے باہر سے فائرنگ کی تو وہ اندر سے اس کا جواب دیں گے۔ ان کے پاس وائرلیس یا ٹیلی فون تو ضرور ہوگا۔ وائرلیس سیٹ ہے، اس پر وہ کسی بھی وقت ترینی سے بات کر سکتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تو سارا معاملہ الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو؟ اس بار سوال کرنے کے جرم کی سزا اسے جامپٹ کی صورت میں نہیں ملی۔ میں نے کہا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر ایسی کیا چیز ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اندر لڑکیاں تو نہیں ہیں؟ لڑکیاں؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ ہاں، جو برآمد کی جاتی ہیں، میں نے کہا۔ ایکسپورٹ سے پہلے انہیں یہاں جمع تو نہیں کیا جاتا۔ وہ زور زور سے نفی میں ساری ہلانے لگا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو سب کو معلوم ہوتی، میں نے کہا۔ خیر، ہم دیکھ لیں گے۔ اب تم یوں کرو کہ اس دروازے پر دستک دو۔ پھر میں نے نازو کی طرف دیکھا۔ تم یہ مشین گن مجھے دو، میں اوپر جاتا ہوں، تم یہاں رک کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرو۔ نازو نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اور پھر فائدہ اٹھاؤ اپنے عورت ہونے کا۔ جیسے ہی دروازہ کھلے تم چیخ مار کے اوپر بھاگو، جیسے تم اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ رہی ہو۔ یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا تمہیں پکڑنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے پھر وہ دروازہ بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے، وہ بھی تمہارے پیچھے اوپر آئیں گے۔ نازو نے سر ہلایا اور مشین گن مجھے تھما دی۔ میں اسی جگہ بھی نمٹ سکتی ہوں ان سے، کیا ضرورت ہے رسک مول لینے کی؟ وہ اوپر آ گئے تو ہم آسانی سے نمٹ لیں گے، میں نے کہا۔ پھر میں اس شخص سے مخاطب ہوا۔ تم سمجھ گئے ہو نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس میں ذرا سی بھی غلطی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے۔ میں ویسا ہی کروں گا جیسے تم نے کہا، نازو نے کہا۔ میں دروازے تک تمہارے ساتھ جاؤں گی، تمہارے دستک دینے تک انتظار کروں گی۔ دروازہ کھلتے ہی میں واپس جاؤں گی چلاتی ہوئی، اور تم دروازے کو بھول کر میرے پیچھے آؤ گے مجھے گالیاں دیتے ہوئے۔ جیسی گالیاں چاہو دینا، میں برا نہیں مانوں گی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، مگر دیکھو مجھے مارنا نہیں، میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اوپر آ جائیں تو ان کے ساتھ تم مجھے بھی گولی مار دو۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہم جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، تمہاری جان بخش دی تو بخش دی، تم ہماری مدد کر رہے ہو، ہم اس کا یہی صلہ دے سکتے ہیں۔ میں دبے پاؤں اوپر چڑھ گیا، لیکن زینے کے آخری حصے سے جھانکتا رہا تاکہ نیچے کا سارا ڈرامہ دیکھ سکوں اور سن سکوں۔ مجھے سرنگ جیسے راستے سے ہر آواز صاف سنائی دینے کی امید تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز میں نے صاف سنی، پھر زینہ ایسے روشن ہو گیا جیسے دن نکل آیا ہو۔ کون ہے؟ کسی نے غرا کے کہا۔ یہ انسانی آواز اسپیکر سے گزر کر آئی تھی، چنانچہ کچھ بدل گئی تھی۔ ابے یہ تو وہی ہے، کسی دوسرے شخص نے درمیان میں فحش گالی فٹ کر کے کہا۔ اب کیا ہے بے، تو دفع نہیں ہوا ابھی تک؟ اسی وقت نازو نے چیخ ماری، چھوڑ چھوڑ مجھے کمینے۔ وہ پیر زور زور سے نیچے مارتی ہوئی بھاگی۔ ٹھہر، جاتی ہے کہاں تیری؟ تو وہ گالیاں بکتا ہوا نازو کے پیچھے لپکا۔ یہ کسی چھوکری کو لایا تھا، کسی نے چلا کے کہا، اور دروازہ کھول دیا۔ اسی لیے بار بار شراب مانگنے آ رہا تھا، دوسرا بولا، اور باہر آ گیا۔ اوئے ٹھہرو تم دونوں، پہلے والے شخص نے کہا، پکڑ لے دونوں کو۔ میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آگے نازو اور اس کے پیچھے وہ شخص اوپر آ گیا جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں وہ دونوں آدمی دوڑتے ہوئے آئے۔ میں نے مشین گن نازو کی طرف اچھال دی، جسے اس نے سائیڈ میں رہتے ہوئے کیچ کر لیا۔ ابھی پیچھے آنے والوں کا سر نمودار ہوا ہی تھا کہ زینے کے دونوں جانب سے میں نے اور نازو نے مشین گن کا بٹ مار کے انہیں واپس لڑکا دیا۔ وار بڑی اجلت میں کیا گیا تھا اور بھرپور تھا۔ ان دونوں کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی، ان کے سر پھٹ گئے تھے۔ جب وہ پلٹ کر گرے تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ وہ اپنے خون سے سیڑھیوں کو رنگتے ہوئے واپس گئے اور ارد گرد کی دیواریں بھی ان کے لہو کے چھینٹوں سے داغدار ہو گئیں۔ انہیں دھوکہ دے کر اوپر بلانے والا انتہائی دہشت کے ساتھ یہ منظر دیکھتا رہا۔ دونوں خاص آدمی زینے کے موڑ پر یوں رکے تھے کہ ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے تھے اور تڑپتے ہوئے ایک دوسرے کو ہی نوچ رہے تھے۔ سرچ لائٹ کی تیز روشنی میں ان کے سر سے بہنے والا تازہ خون چمک رہا تھا۔ میں نے نیچے جا کے اپنا ریوالور نکالا اور ایک ایک فائر سے دونوں کے سر اڑا دیے۔ وہ تڑپ کر ایک دوسرے میں گھس گئے اور پھر عجیب بدصورت مدہی کا خیز ڈھیر کی صورت میں ساکت ہو گئے۔
زینے کا کونا لہو سے سرخ ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب راستہ صاف ہے، لیکن پہلے فائر کے ساتھ ہی غیر متوقع بات ہوئی۔ اندر ایک الارم چلانے لگا۔ اس کی آواز زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن جو الارم باہر شور کرنے لگے تھے ان کی آواز اس سائرن سے کم نہ تھی جو ہوائی حملے کے وقت بجائے جاتے ہیں۔ یہ آوازیں قریب سے بھی آ رہی تھیں اور دور سے بھی، چنانچہ ایسا لگتا تھا کہ ایک ہی آواز ہے جس کی باز گشت فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے ریوالور کا رخ اس شخص کی طرف کیا۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا، وہ چلانے لگا۔ جھوٹ بکتے ہو تم نے دھوکہ دیا ہمیں۔ اگر مجھے دھوکہ دینا ہوتا تو میں تم سے بالکل تعاون نہ کرتا، یہ سب نہ بتاتا تمہیں جو مجھے معلوم تھا۔ مجھے مت مارو۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اچھا جاؤ، بھاگ جاؤ، جتنی دور جا سکتے ہو چلے جاؤ، میں نے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ یہ کوئی خود کار نظام تھا جس کے بارے میں وہ کوئی معلومات نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ بھاگ گیا تو میں نے نازو کی طرف دیکھا۔ غالباً یہ الارم اس فائر کی آواز پر سٹارٹ ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے نکلنے کی کرو۔ یہ الارم کسی نہ کسی کو متوجہ کرنے کے لیے لگائے گئے ہوں گے، نازو نے کہا۔ ممکن ہے وائرلیس پر اس آواز کو تریونی بھی سن رہا ہو۔ میں نے نازو کا ہاتھ پکڑا اور لاشوں کے اوپر سے پھلانگ گیا۔ شیشم کی مضبوط لکڑی کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ اس کے اندر مجھے لوہے کی وہ گرل نظر آئی جو سمٹ جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ ہم نے اچھا کیا کہ چالاکی سے دروازہ کھلوا لیا اور اندر مورچہ بند محافظوں کو باہر بلا کے مار دیا۔ اگر ہم طاقت استعمال کرتے تو لکڑی کے دروازے کو گولیوں سے چھلنی کر کے توڑ سکتے تھے۔ لوہے کی گرل سے ہم پھر بھی نہ گزر پاتے۔ وہ بالکل ویسی ہی خوابگاہ تھی جیسی اوپر بنائی گئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس میں عقبی کھڑکی شمال کی جانب کھلتی تھی، یہ کھڑکی بند نہیں تھی۔ اس میں سے میں نے سمندر کو بہت قریب دیکھا۔ غور کرنے پر نقشہ میری سمجھ میں آ گیا۔ اوپر والی خوابگاہیں کسی بلند چٹان پر تعمیر ہوئی تھی۔ محل کا یہ دوسرا حصہ اتنا نیچا تھا کہ سیڑھیاں اتر کے آنا پڑتا تھا، لیکن یہ تہہ خانہ نہیں تھا۔ اس کمرے کی دیواروں کی حالت بہت اچھی تھی۔ اگر سمندر نے محل پر یلغار نہ کی ہوتی تو شاید ہر خوابگاہ ایسی ہی نظر آتی۔ یہ ایک بے سروپا خیال تھا۔ سمندر اسی شرط قدے کو برباد نہ کرتا تو اس خوابگاہ میں سکندر اور نازو کیوں آتے؟ یا کوئی کروڑ پتی ارب پتی ہوتا اور اس کی شریک خواب ہوتی، اور خوابگاہ بھی ایسی کہاں ہوتی؟ اس سے ہزار درجہ بہتر طور پر آراستہ ہوتی۔ کمرے میں آمنے سامنے دو بیڈ لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف پرانا صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا اور درمیان میں پرانی سینٹر ٹیبل تھی جس پر تاج کے پتے اور نوٹ نظر آ رہے تھے۔ دونوں خاص آدمی شغل میں کے ساتھ دل بہلانے کے لیے تاش کھیل رہے تھے اور تاش کے کھیل کو بھی سنسنی خیز بنانے کے لیے پیسے لگا کے کھیل رہے تھے۔ شراب کے خالی گلاس فرش کے گھسے ہوئے قالین پر اوندے پڑے تھے۔ جنریٹر کی آواز اب زیادہ ہو گئی تھی اور شاید ساتھ والے کسی کمرے سے آ رہی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی میز پر مجھے وائرلیس سیٹ نظر آیا۔ اس کی ایک سرخ روشن آنکھ یہ بتاتی تھی کہ سیٹ آن ہے اور کسی سے اس کا مواصلاتی رابطہ قائم ہے۔ الارم کی آواز اسی ٹرانسمیٹر کے اسپیکر سے نکل رہی تھی۔ میں نے اس کو آف کرنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ اس کے ساتھ ہی باہر والے الارم بھی خاموش ہو گئے۔ میرا اندازہ درست تھا، یہ خود کار الارم ہے۔ میں نے کہا، یا تو دھماکے سے پیدا ہونے والی ارتعاش نے اسے چالو کر دیا یا بارود کی بو نے۔ میرا خیال ہے کہ تریونی کو ضرور معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، نازو نے کہا۔ وہ اتنی جلدی یہاں نہیں آ سکتا، میں نے کہا۔ کوئی اور تو آ سکتا ہے، آخری جزیرے پر یہ الارم کیوں نصب تھے؟ سب کا ایک ہی کنٹرول تھا، نازو نے کہا۔ جزیرے پر اب 4 محافظ ہیں، ان میں سے ایک جان بچا کے فرار ہوا ہے، باقی 3 کو اطلاع مل گئی ہوگی تو وہ ضرور آئیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے سکندر کے ان لوگوں نے حفاظت کے غیر معمولی انتظام کر رکھے ہوں جن کا اس چوکیدار کو پتہ نہ ہو، جیسے اس کو ایمرجنسی الارم کا پتہ نہیں تھا۔ تم بلا وجہ پریشان ہو، یا وہ اپنی فوج کو چھپا کے تو رکھنے سے رہے، میں نے کہا۔ ممکن ہے یہ الارم سسٹم اس وقت کے لیے ہو جب کوئی جہاز لنگر انداز ہو اور اس پر سے اسباب اتارا جا رہا ہو۔ فی الحال کوئی جہاز نہیں آ رہا ہے، پھر وہ آج یہاں کیوں موجود تھے؟ وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے، میں نے کہا۔ تریونی نے ہم سب کو کسٹم کی لانچ میں روانہ کرنے کا پکا بندوبست کر لیا تھا۔ وہ تو ہماری قسمت تھی کہ ہم بچ کر فرار ہو گئے، مگر تریونی نے تو چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو خوشخبری دے دی ہوگی کہ تمہارے مہمان آنے ہی والے ہیں۔ وہ آدھی رات تک راہ دیکھتے رہے اور مایوس ہو کے لوٹ گئے۔ اب تک انہیں پوری رپورٹ مل چکی ہوگی۔ اچھا چلو اندر بھی تو دیکھو، وہ بولی۔ ممکن ہے وہ بھی یہیں قید ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں وہ ساتھ ہی لائے ہوں گے اور جاتے وقت ساتھ لے گئے ہوں گے۔ وہ ان کو یہاں قید رکھنے کا رسک نہیں لیں گے۔ رسک کیا ہے؟
نازو نے درمیانی دروازے کا پردہ ہٹا کے کہا، انہیں تو یقین ہوگا کہ ہم یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، اور آئیں گے بھی تو ساحل پر قدم رکھنے سے پہلے ہی مارے جائیں گے۔ یہ جو محافظ مشین گن لے کر چاروں طرف سے ساحل کی نگرانی کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم یہاں نہ آئیں، مگر ہم آ گئے ہیں۔ اس طرف سے جدھر سے ان کو بالکل امید نہیں ہوگی کہ ادھر سے آنے والا زندہ سلامت کنارے پر اتر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ محافظ کچھ ڈھیلے تھے اور ہم کسی نہ کسی طرح اس جگہ تک آ پہنچے ہیں۔ میں نے کہا، یہ جنریٹر کی آواز تو اسی کمرے میں سے سنائی دے رہی ہے، اس دروازے کو کیسے کھولیں؟ اس کے قفل کی چابی تو ہوگی، نازو نے کہا، لیکن اسے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ یا تو ان کی جیب میں ہوگی جو زینے میں پڑے ہیں، یا پھر اسی کمرے میں کہیں۔ تم توڑ نہیں سکتے؟ میں نے کہا، بی بی میں آدمی ہوں، ٹارزن نہیں۔ چلو گولی سے اڑا دو، نازو نے کہا، اس طرح یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ الارم کیا واقعی فائر کرنے سے آن ہوتا ہے۔ پہلے میں وائرلیس سیٹ کو لگا دوں، میں نے کہا۔ ابھی میں نے تار لگایا بھی نہیں تھا کہ اندر کی ہر لائٹ آف ہو گئی اور یکلخت فضا پر بوجھل سکوت کا تسلط ہو گیا۔ جنریٹر بند ہو گیا، میں نے کہا۔ جنریٹر مسلسل نہیں چل سکتے، نازو نے ٹارچ روشن کی۔ ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، کبھی آئل ختم ہو جاتا ہے، کبھی پلگ شارٹ ہو جاتا ہے، ایسا پہلے بھی ہوتا ہوگا۔ اگر وہی دونوں جنریٹر کو چلانے کے ذمہ دار بھی تھے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ اندھیرا ہی رہے گا یہاں۔ اسی وقت جنریٹر چند سیکنڈ کے لیے بولا، لائٹ آئی اور ایک جھلک دکھا کے غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اندر کوئی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، کوئی جنریٹر کو پھر چلا رہا ہے، انتظار کرو۔ جنریٹر دوسری بار سٹارٹ ہو گیا، کمرے کی ہر لائٹ پھر جل اٹھی۔ اس غیر متوقع صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ آخر کون ہے اندر؟ اور وہ الارم سننے کے باوجود باہر کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا، اگر وہ چل پھر سکتا ہے تو اندر سے دروازہ بھی کھول سکتا ہے۔ کیا میں دستک دے کر بلاؤں؟ نازو نے کہا۔ میں مشین گن لے کر ایک دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ بلاؤ، میں نے کہا، اس سے بھی نمٹ لیں گے۔ نازو نے دروازے کو ہاتھ سے بجایا، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، کوئی بھی دروازہ کھولنے نہیں آیا۔ کسی نے اندر سے دستک دینے والے سے کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ کیا تم یہ آواز سن رہے ہو؟ نازو نے اچانک کہا۔ میرے کان کھڑے ہوئے۔ یہ ہیلی کاپٹر کی آواز ہے، جلدی کرو، کہیں یہ وہی لوگ نہ ہوں۔ نازو نے کہا، کیا کروں؟ اچھا ہٹ جاؤ، میں تالے کو اڑاتا ہوں، میں نے کہا۔ نازو نے پیچھے ہٹ کر وائرلیس ٹرانسمیٹر کا پلگ لگا دیا۔ میں نے نشانہ لے کر گولی چلائی، الارم ایک دم چلانے لگا۔ نازو نے گھبرا کے پلگ نکال دیا۔ میرا یہ خیال درست ثابت ہوا تھا کہ خود کار الارم فائر کی آواز سے آن ہوتا ہے۔ تالا بھی ٹوٹا نہیں تھا۔ میں نے نازو سے کہا کہ پھر ٹرانسمیٹر کو آن کرے۔ دوسرے فائر سے تالا ٹوٹ گیا، الارم پھر شور کرنے لگا۔ میں نے اس پر ریوالور کی باقی گولیاں خالی کر دی۔ ٹرانسمیٹر کے اندر کی ساری مشینری ٹوٹ پھوٹ گئی، تار شارٹ ہونے سے چنگاریاں اڑیں اور کمرے میں تار جلنے کی بو پھیل گئی۔ سارے الارم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اب بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ نازو نے ہینڈل گھمایا تو ہینڈل اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے دروازے کو لات ماری، دروازے کا پٹ چوکھٹ سے جدا ہو گیا۔ میں نے اندر ایک اور کمرہ دیکھا۔ کمرے میں ایک ہی بلب روشن تھا اور اس کے آسیب زدہ اجالے میں مجھے سامنے کی دیوار میں کھڑکی سی نظر آئی۔ 2 فٹ چوڑے اور 1 فٹ اونچے چوکھٹے میں کالے رنگ کا شیشہ فٹ کیا گیا تھا۔ میں نے قریب جا کے دوسری طرف کا منظر دیکھنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ اس پوری دیوار میں یہی ایک روشن دان سا تھا۔ کیا ہے ادھر؟ نازو نے کہا۔ پتہ نہیں، ایسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن کچھ ہے ضرور۔ جنریٹر اس کمرے میں بھی نہیں ہے تو ادھر ہے، میں نے کہا۔ یہ کھڑکی کھلتی نہیں، مجھے تو ہر طرف سے بند دکھائی دیتی ہے، اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ پلیٹ گلاس ہے یا پھر بلٹ پروف شیشہ، میں نے کہا۔ اسے توڑنا بھی آسان نہیں۔ نازو نے شیشے پر دستک دی۔ اس کا جواب آیا۔ فوراً کسی نے دوسری طرف سے شیشے کو بجایا۔ نازو کے لیے یہ اتنی غیر متوقع بات تھی کہ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے آگے بڑھ کر شیشے کو انگلی سے بجانا شروع کیا۔ یہ ایک بہت پرانی بات تھی، جب میں نے اور محسن نے مورس کوڈ کو سیکھا تھا اور اس کی اچھی خاصی پریکٹس بھی کر لی تھی۔ مورس کوڈ لفظ اور لکیروں کی وہ بین الاقوامی زبان ہے جو وائرلیس سگنل دینے میں کام آتی ہے۔ اس کا سب سے عام استعمال تار گھر میں ہوتا ہے، جہاں آپریٹر مسلسل کی دبا کے آواز کرتے رہتے ہیں۔ میں اور محسن اس زبان میں پیغام رسانی کے اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ پنسل سے میز بجا کے کوئی بات کر لیتے تھے، اور میز کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ دھڑکتے دل کی امیدوں کے ساتھ میں نے انگلی سے شیشہ بجا کے مورس کوڈ میں پوچھا، کیا تم محسن ہو؟
اور اس وقت میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا جب جواب میں دوسری طرف سے مورس کوڈ میں جواب ملا، نہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ سراب یکلخت حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا، چنانچہ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ صرف آرزو کا فریب ہے، ورنہ در حقیقت مجھے کسی نے بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نازو نے میری صورت پر رونما ہونے والے تغیرات سے میری ذہنی و جذباتی کیفیت کا کچھ اندازہ کیا۔ سکندر، کیا بات ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر شیشے کی طرف دیکھا۔ شیشے نے کہا، کیا ہوا سکندر؟ اور یہ جملہ بھی مورس کوڈ میں ارسال کیا گیا تھا۔ دوسری طرف محسن کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نازو نے پریشانی سے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ ہیلی کاپٹر، میں نے فرط جذبات میں ہکلاتے ہوئے کہا، نازو، ہم پہنچ گئے، انہیں پا لیا ہم نے۔ نازو کا چہرہ فرط مسرت سے دمکنے لگا۔ کیا؟ کہاں پا لیا؟ کدھر ہے وہ؟ بے وقوف، میں نے کہا ادھر، اس شیشے کے پیچھے محسن کھڑا ہوا ہے، شاید غالب بھی ہوگا۔ وہ دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم انہیں اس قید سے نکالیں۔ میں ہنسنے لگا اور پھر رونے لگا۔ اچھا، یہاں؟ نازو نے شیشے کے ساتھ کان لگا کے کہا، یہاں ہے وہ، محسن، غالب، دیکھو ہم آ گئے۔ وہ شیشے پر ہاتھ مار کے چلانے لگی، تم سن رہے ہو نا؟ جواب دو۔ میں نے اسے کھینچ کر ایک طرف کیا۔ تمہاری آواز نہیں سن سکتے وہ، ہٹ جاؤ، میں پیغام دیتا ہوں انہیں۔ نازو کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں بھی سنوں گی۔ میں نے شیشے پر انگلیوں کی مدد سے پیغام دیا، میں اور نازو تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں، غالب کو بھی بتا دو۔ جواب میں شیشے نے کہا، غالب چلا رہا ہے، کیا نازو اس کی آواز نہیں سن رہی؟ میں نے کہا، شیشے سے دور چلے جاؤ، میں اسے گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، اس کو توڑنا مشکل ہے۔ کیا تم نے یہ بات سمجھ لی ہے؟ ہاں کہو، اور نیچے لیٹ جاؤ، میں اوپر کی طرف فائر کروں گا۔ موسی نے کہا، ہاں۔ میں نے مشین گن کا رخ شیشے کی طرف کیا اور 10 سیکنڈ شمار کیے، پھر مشین گن نے آگ اگلی، اس کی گولیاں شیشے کے پر خچے اڑاتی دوسری طرف نکل گئیں۔ میں نے اس کے کنارے کاٹ دیے تھے۔ نازو کے ہاتھ سے ٹارچ چھین کر میں نے روشنی اس بے ہنگم خلا سے گزاری۔ 2 اجنبی چہرے مجھے درمیانی خلا میں ایک ساتھ نظر آئے، جو ایک ساتھ مجھے گور رہے تھے۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چہرے بیچ کے خلا سے میری طرف پڑے۔ نازو نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری۔ میں نے پھر انہیں ٹارچ جلا کے دیکھا، وہ محسن اور غالب ہی تھے، مگر ان کی حالت دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے تھے، ان کی آنکھیں گہرے حلقوں کے گڑوں میں دھنسی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر کھال کی خرش شکن میں اس تشدد کی داستان تھی جو ان پر قید میں روا رکھا گیا تھا۔ ان کے سر کے داڑھی کے بال جھاڑ جھنکاڑ ہو رہے تھے اور وہ کسی وحشی انسان کی طرح ہمیں بھوکی پراسیب خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ محسن، میری جان، غالب، میں نے ان کے چہرے کو چھو کے کہا، دیکھو ہم آ گئے، اب فکر کی کوئی بات نہیں، آؤ ادھر ہی سے آ جاؤ، میں تم کو کھینچ لیتا ہوں۔ دیکھو یہ نازو ہے۔ ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اپنے چہرے پر مل رہے تھے، ان کی آنکھوں کے ویران گڑے آنسو کی بارش سے بھر گئے تھے۔ پھر نازو نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ پنجرے میں قید جانور کی طرح اس کے ہاتھ کو بھی چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ نازو بھی ان سے کچھ کہتی رہی جو میں نے نہیں سنا۔ مجھے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیسے رو رہی ہے۔ پھر اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے نازو کو بڑی سختی سے پیچھے کھینچا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہٹ جاؤ، میں انہیں نکالتا ہوں، میں نے کہا۔ رونا دھونا بند کرو۔ نازو سہم کر پیچھے ہو گئی۔ اس کے استریا کا زور وہیں ٹوٹ گیا، ورنہ میں اسے بھی سنبھالنے پر مجبور ہوتا۔ ہیلی کاپٹر اب عین ہمارے سر پر آ گیا تھا اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس میں کون آیا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس میں تریونی ہوگا، اس کے ساتھ باقی سب شکاری ہوں گے۔ ایمرجنسی سگنل ملتے ہی وہ روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پاس اڑ کر آنے کے لیے وسائل تھے، چنانچہ وہ کم سے کم وقت میں آ پہنچے تھے۔ انہوں نے ہمیں باہر نکلنے سے پہلے ہی محصور کر لیا تھا۔ میں نے اندر جا کر کہا، محسن، کیا اندر کی طرف کوئی اور دروازہ ہے؟ محسن نے پیچھے ہٹ کر کہا، ہاں وہ دروازہ ہے، مگر اس میں باہر سے بھی قفل ہے اور اندر سے بھی۔ تم کدھر سے آئے تھے؟ ادھر سے اب راستہ نہیں رہا، ہم تمہارے پاس آ جاتے ہیں، تم یہ جنریٹر بند کر دو۔ محسن نے کہا، ہمارے لیے کپڑے لے کر آنا۔ میں نے نازو کی طرف دیکھا، وہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی واپس بھاگی۔ پہلے بیڈ روم میں جہاں وہ محافظ خاص رہتے تھے ان کے استعمال کے کپڑے مل سکتے تھے، ورنہ بیڈ کی چادریں تھیں۔ نازو کے واپس آنے سے پہلے ہی میں نے 3 مشین گنوں کو درمیانی کھڑکی سے اندر پھینک دیا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے کنارے کو تھاما اور اس شگاف میں سے گزر گیا۔ میں نے پہلے اس میں اپنا سر ڈالا، پھر دڑ کو آگے کھینچتے ہوئے
اپنے ہاتھ فرش پر لگا دیے۔ ٹانگوں کے نکلتے ہی میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور تب مجھے پہلی بار شدید بدبو کا احساس ہوا۔ میں نے خود کو ایک ایسے کمرے میں پایا جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور روشن دان نہیں تھا۔ اس کی دیواریں سپاٹ تھی اور تازہ ہوا یا روشنی اسی درز سے اندر آتی تھی جو بند دروازے کے نیچے نظر آ رہی تھی۔ درز مشکل سے 3 انچ چوڑی تھی اور اس میں سے ربر کا پائپ اندر آ رہا تھا۔ شاید اس پائپ سے انہیں پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہوگا۔ اسی درز سے انہیں کچھ کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہوگا۔ میں نے ٹارچ چلا کے دیکھا تو مجھے فرش پر ہر طرف بولو براز کے ڈھیر نظر آئے۔ غالب اور محسن اسی کمرے کو خواجہ ضروریہ سے فراغت کے لیے استعمال کرنے پر مجبور تھے اور اسی غلیظ متعفن فضا میں دن رات کے 24 گھنٹے گزارتے تھے۔ ان کے عذاب کی سختی کا تصور کر کے میرا دل لرزنے لگا۔ محسن نے کہا، دن میں 3 بار پانی ملتا تھا، تھوڑا تھوڑا ہم دونوں پی لیتے تھے۔ غالب نے کہا، ہر روز ایک سوکھی روٹی ملتی تھی۔ محسن نے کہا، اس درد میں سے چوہے اندر آ جاتے تھے رات کو۔ غالب نے کہا، چیونٹے اور کاکروچ آ جاتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اللہ کے لیے مجھے مت بتاؤ، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہی بہت ہے مجھے پاگل کرنے کے لیے۔ غالب نے کہا، ہم تو پاگل نہیں ہوئے۔ محسن بولا، ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے ہمت ہار دی تو واقعی پاگل ہو جائیں گے۔ نازو نے چلا کے کہا، سکندر یہ کپڑے لو اور مجھے بھی اندر آنا ہے، میں خود نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے کپڑے لیے اور محسن کو تھما دیے۔ لو یہ پہن لو جلدی سے، پھر میں نازو کو کھینچتا ہوں۔ نازو نے کہا، سکندر وہ لوگ آ رہے ہیں، جلدی کرو۔